अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। क्राइम स्टोरीज़ में आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है पहाड़ और जल और इसके मुसन्निफ़ हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात। बाज़ लोग बड़े अजीब हैं, वो अचानक आपके सामने आकर कोई ऐसी हरकत करते हैं कि आप चौंक जाते हैं। उनको देखकर एक नामालूम सा तजस्सुस जाग उठता है और जब वो ज़ुबान खोलते हैं तो फ़ज़ा में सनसनी सी फैल जाती है। ना चाहते हुए भी आप पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। जमा भी एक ऐसा ही किरदार था। वो माह जुलाई के इख्तितामी अय्याम थे। सावन अपने जौबन पर था। रात को सोने के लिए लेटो तो बारिश हो रही है, सुबह आँख खुले तो बारिश मौजूद, और दिन भर भी गाहे बगाहे ये अपनी शक्ल दिखाने से बास नहीं आती। मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गए थे। ऐसी ही एक बरसाती शाम में मैं थाने में बैठा हुआ था कि जमा मुझसे मिलने आ गया। अगर वो 5-10 मिनट लेट हो जाता तो मैं कमरे से निकलकर अपने क्वार्टर में जा चुका होता। कांस्टेबल बासित ने कमरे में आकर मुझे बताया, मलिक साहब, एक बंदा आपसे मुलाकात करने आया है। बरसती बारिश में ये कौन मुझसे मिलने आ गया? लगता है कोई संगीन मामला है, वरना ऐसी इमरजेंसी की क्या ज़रूरत थी। जनाब, मैंने उसे कुरेदने की कोशिश की है, लेकिन वो एक ही ज़िद पर अटका हुआ है कि आपसे मिलकर ही अपनी आमद की वजह बताएगा। ठीक है, भेजो उसे अंदर, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। देखूं तो सही वो कौन है और कौन सी इत्तला लेकर आया है। जी अच्छा मलिक साहब। चंद सेकंड के बाद जमा मेरे सामने बैठा हुआ था। उसकी उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। वो दरमियाने कद काठ का मालिक एक ऐसा शख्स था जिसकी शनाख्ती अलामात बड़ी वाज़ेह थी। वो एक आँख से महरूम और एक टांग से माजूर था, और ये तमाम तर महरूमी और माजूरी जिस्म के बाएं हिस्से में वाक़े हुई थी। वो जब गिड़गिड़ाते हुए मेरे सामने आकर बैठा तो मैं चौंक कर रह गया। एक महरूम और माजूर शख्स का बारिश में मुझसे मिलने आने का एक ही मतलब था, और वो ये कि मेरे थाने की हदूद में कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। मैंने तशवीश भरी नज़र से अपने सामने बैठे जमा को देखा, और इससे पहले कि मैं कोई सवाल करता उसने राज़दाराना अंदाज में कहा, थानेदार साहब, अगर मामला संगीन न होता तो मैं इतनी बारिश में कभी आपके पास न आता। हाँ, वो तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन तुम्हारा लिबास तो बिल्कुल खुश्क है। क्या बारिश ने तुम्हारा मिजाज नहीं पूछा? जनाब, ये किसी को माफ़ नहीं करती। मेरा मिजाज भी ज़रूर पूछती, लेकिन मैंने मोम जामा ओढ़ रखा था, इसलिए इसकी मेहरबानी से महफूज रहा हूँ। गांव देहात में बारिश के दौरान में लोग अमूमन मोम जामा ओढ़ कर बाहर निकलते हैं। ये मोम जामा कोई ख़ास किस्म का ओढ़ना नहीं होता, बल्कि मोम की बड़े साइज़ की थैली की एक साइड लंबाई के रुख पर खोल ली जाती है और किसी टोपे वाले जुब्बे की मानंद इसे पहन लिया जाता है। जमा, वो कौन सा संगीन मामला है जिसने इस बरसात के मौसम में तुम्हें थाने आने पर मजबूर कर दिया है? उसने जवाब देने से पहले एक मर्तबा फिर चौकन्ना नज़र से कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, सखावत कोचवान की लड़की गायब हो गई है। सखावत कोचवान? जी हाँ, सखावत की गुम होने वाली लड़की का नाम नासली है और वो आज सुबह ही से लापता है। अब तो शाम हो रही है। अगर नाज़ली सुबह से लापता है तो उसके बाप ने अभी तक यहाँ आकर रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? एक वजह तो ये बारिश है थानेदार साहब, और दूसरा सबब इज़्ज़त वगैरह का मामला हो सकता है। सखावत अपने तौर पर नाज़ली को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक ये ख़बर आम नहीं हुई, बस मुझे कहीं से पता चल गया है। सखावत की ख्वाहिश है कि वो इस वाक़े की धूम मचने से पहले ही किसी न किसी तरह नासली को ढूंढ निकाले।
تاکہ پھر گاؤں والوں اور خصوصاً خاندان والوں کو یہ نہ بتانا پڑے کہ نازلی کہاں گئی تھی اور اسے کہاں سے تلاش کیا گیا ہے۔ تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ کچھ نہیں جناب، میں تو جی بس ہمدردی میں آپ کو یہ سنسنی خیز اطلاع دینے آ گیا ہوں۔ کس کی ہمدردی میں؟ سخاوت کوچوان کی یا پولیس کی ہمدردی میں؟ دونوں ہی کی سمجھ لیں سرکار۔ اگر آپ کی کوشش سے سخاوت کی لڑکی مل جائے گی تو اس میں دونوں ہی کا فائدہ ہے۔ نازلی خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائے گی اور آپ کے ریکارڈ میں ایک اور کارنامے کا اضافہ ہو جائے گا۔ تمہاری فرض شناسی نے مجھے متاثر کیا ہے جمع۔ کیا تم ادھر ایمن آباد ہی میں رہتے ہو؟ ان دنوں میری تعیناتی ایک ایسے تھانے میں تھی جس کی حدود میں قصبہ ایمن آباد بھی آتا تھا، اور اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی مجھے لگ بھگ 1 ماہ ہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں جھنگ صدر کے ایک تھانے میں پیشہ ورانہ فرائض ادا کر رہا تھا۔ ایمن آباد ضلع گوجرانوالہ کی حدود میں آتا تھا۔ جناب جبھی تو مجھے پتہ چلا ہے کہ سخاوت کی لڑکی نازلی گھر سے غائب ہے۔ یہ جواب اس بات کی تصدیق تھا کہ جمع ایمن آباد ہی کا رہائشی تھا۔ تم کرتے کیا ہو؟ جی میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ نام تو میرا جمال الدین ہے جی، لیکن سب مجھے جمع جمع ہی کہتے ہیں اور بعض تو جمع جنج نال بھی کہہ دیتے ہیں۔ تمہاری سخاوت علی کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے گم ہونے والی لڑکی نازلی تمہاری کچھ لگتی تو نہیں؟ کچھ نہیں جناب، بس محلے داری سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے جمع، یہ اہم اطلاع دینے کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن اس سلسلے میں فی الحال میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ بات دراصل یہ ہے جمع کہ جب تک نازلی کے گھر والوں یعنی اس کے ورثاء میں سے کوئی تھانے آ کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہ کرا دے، میں نازلی کی تلاش کے لیے قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ میں اپنے عملے کے ایک مقامی کانسٹیبل کو اس معاملے کی سن گن لینے کے لیے مقرر کر دیتا ہوں تاکہ مجھے تازہ ترین حالات کا پتہ چلتا رہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ اتنا ہی کر لیں، لیکن میرے سرگرم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ تم اپنی آنکھیں اور کان مسلسل کھلے رکھو گے اور جیسے ہی تمہیں کام کی کوئی بات معلوم ہو تم سیدھا میرے پاس آ کر بتاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب، آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائے۔ شاباش، تو آپ اب مجھے اجازت دیں، میں اپنی دکان پر گوشی کو بٹھا کر آیا ہوں۔ یہ گوشی کون ہے؟ گوشی میرا 8 سالہ بیٹا ہے جناب۔ نام تو اس کا نصیر ہے لیکن لوگ اسے گوشی کہہ کر بلاتے ہیں۔ وہ بچپن میں بالکل بگو گوشے یعنی ناشپاتی کی طرح کا تھا، اس لیے گوشی مشہور ہو گیا، اور ابھی بھی وہ ایسا ہی ہے۔ میں نے جمال الدین عرف جمع کو جانے کی اجازت دی۔ وہ جس طرح لنگڑاتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا بالکل ویسے ہی لنگڑاتے ہوئے واپس چلا گیا، اور جاتے جاتے مجھ سے ایک وعدہ بھی لے گیا۔ جب اٹھ کر کھڑا ہوا تھا تو اس نے درخواست آمیز انداز میں مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، میں تو سخاوت کی بھلائی کے لیے آپ کو اطلاع دینے آ گیا ہوں، لیکن میرا نام کہیں نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ سخاوت کا دل میری طرف سے میلا ہو۔ وہ جس معاملے کو چھپا رہا ہے میں اس کو کھولنے والا مشہور ہو گیا تو وہ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہاری مجبوری کا خیال رکھوں گا، تم مطمئن ہو کر جاؤ اور مزے سے دکانداری کرو۔ وہ اپنی تشکر سے لبریز اکلوتی آنکھ سے مجھے دیکھنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل باسط کو اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا، کیا کانسٹیبل نوازش ڈیوٹی پر آ گیا ہے؟ نوازش نامی یہ کانسٹیبل مقامی تھا، یعنی اس کی رہائش ادھر ایمن آباد ہی میں تھی۔ وہ آج کل شبینہ ڈیوٹی کر رہا تھا۔ نہیں جناب، ابھی تو نہیں پہنچا، ٹائم تو ہو گیا ہے، بس آنے ہی والا ہوگا۔ وہ جیسے ہی آئے اسے میرے پاس بھیج دینا، ایک بہت ہی ضروری کام ہے اس سے۔ اس لنگڑے نے کہیں نوازش کی کوئی شکایت تو نہیں کر دی؟ ہاں کچھ ایسی بات ہے۔ ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ یہ لنگڑا تھا کون؟ کیا تم اسے جانتے نہیں ہو؟ نہیں جناب، میں نے اسے آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔
لیکن یہ بندہ مجھے بڑا ہی عجیب سا لگا ہے۔ عجیب سا کیا مطلب ہے تمہارا؟ پتہ نہیں جناب، آپ میری بات کو مذاق سمجھیں گے لیکن میں نے جو دیکھا ہے وہ مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے باسط؟ ملک صاحب، جب یہ بندہ تھانے کی عمارت میں داخل ہوا تھا تو میں نے اسے باقاعدہ لنگڑاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، وہ میرے کمرے میں لنگڑاتے ہوئے ہی آیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ جب وہ شخص تھانے سے رخصت ہو رہا تھا جناب، تو بھی میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور تبھی مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ کس قسم کا ڈرامہ؟ مجھے یقین ہے کہ وہ لنگڑا نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ جب تھانے کی عمارت سے نکل کر اپنے گھوڑے کی جانب بڑھ رہا تھا تو میں نے اسے غور سے دیکھا ہے جناب۔ وہ چند قدم تو لنگڑاہٹ بھری چال کے ساتھ آگے بڑھا، پھر جب وہ اپنے گھوڑے سے 8-10 فٹ کے فاصلے پر تھا تو اس کی چال بالکل نارمل ہو گئی۔ وہ اچک کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا اور گھوڑے کو چلاتے ہوئے جی ٹی روڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسی وقت آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور میں یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ آگے کس سمت گیا ہے۔ باسط ایک ایسی بات بتا رہا تھا جسے نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر جمع ایمن آباد ہی کا وسنیک تھا تو پھر اسے جی ٹی روڈ کی جانب جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی کریانے کی دکان کھلی چھوڑ کر آیا تھا، اس لیے اسے واپسی کی بھی جلدی تھی، لہٰذا اسے تو فی الفور اپنی دکان پر یعنی ایمن آباد کے اندرونی حصے کی طرف جانا چاہیے تھا، اور کانسٹیبل باسط کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھنے میں کوئی مغالطہ ہوا ہو، بارش کے سبب اس کی چال میں تیزی آ گئی ہو اور تمہیں یوں محسوس ہوا ہو جیسے وہ لنگڑا نہیں رہا بلکہ کسی صحت مند ٹانگوں والے انسان کی طرح چل کر اپنے گھوڑے کی جانب بڑھا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے جو بھی دیکھا وہی آپ کو بتایا ہے۔ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس بندے کو چیک کروں گا، تم اب جاؤ اور نوازش جیسے ہی تھانے پہنچے اسے فوراً میرے کمرے میں بھیج دینا۔ اوکے سر۔ وہ مجھے سیلیوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ میں دراصل نوازش کو اپنے پاس بلا کر سخاوت علی کی گمشدہ بیٹی نازلی کے بارے میں استفسار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جمع کی اطلاع کے مطابق نازلی آج صبح ہی سے غائب تھی۔ نوازش چونکہ ایمن آباد ہی کا رہنے والا تھا، لہٰذا نازلی کی گمشدگی کے حوالے سے اس سے زیادہ معتبر خبر کوئی اور دے نہیں سکتا تھا، جبکہ وہ دن بھر گھر میں بھی رہا تھا۔ لیکن باسط نے ابھی جمع کی لنگڑاہٹ کے ضمن میں جو سنسنی خیز انکشاف کیا تھا اس کی روشنی میں جمع قابل بھروسہ نہیں رہتا تھا۔ جب وہ قابل اعتبار نہیں رہا تھا تو پھر اس کی فراہم کردہ اطلاع کو کیسے معتبر سمجھا جا سکتا تھا؟ میرا ذہن کئی زاویوں پر بیک وقت سوچتے ہوئے خاصا الجھ سا گیا، اور اس الجھن کو ایک ہی شخص دور کر سکتا تھا اور وہ تھا کانسٹیبل نوازش۔ میں بڑی بےتابی سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ جب مزید 1 گھنٹے تک بھی نوازش تھانے پہنچا اور نہ ہی نازلی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کسی نے ادھر کا رخ کیا تو میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف آ گیا۔ نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں یہی کہا جا سکتا تھا کہ کانسٹیبل باسط نے جمع کی چال کے بارے میں جو فتویٰ جاری کیا تھا وہ بے وزن نہیں تھا۔ میں نے حسب معمول مغرب کی نماز کے بعد رات کا کھانا کھایا اور برآمدے میں بستر لگا کر لیٹ گیا۔ موسم ایسا تھا کہ کمرے کے اندر سویا جا سکتا تھا اور نہ ہی کوارٹر کے صحن میں لیٹنا ممکن تھا۔ کمرے میں گھٹن، گرمی اور مچھر تھے، جبکہ صحن میں بارش برس رہی تھی، لہٰذا آج کل اکثر راتیں برآمدے ہی میں گزر رہی تھی۔ میں خود تو کوارٹر کے برآمدے میں لیٹا ہوا تھا اور ذہن جمال الدین عرف جمع کے معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ اگر کانسٹیبل باسط کی آنکھوں کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا تو پھر جمع کی تھانے میں آمد بڑی تشویشناک تھی۔ اس نے مجھے سخاوت کوچوان کی بیٹی نازلی کی گمشدگی کی اطلاع دی تھی، لیکن سخاوت علی کی جانب سے کوئی بھی شخص اس واقعے کی رپورٹ درج کرانے نہیں آیا تھا۔ یہ بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔
جمع نے اس کوتاہی کا جو جواز پیش کیا تھا وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ان لمحات میں ان خطوط پر بھی سوچ رہا تھا کہ اگر سخاوت کوچوان کی بیٹی نازلی گھر سے غائب نہیں ہوئی تھی تو پھر کہیں جمع مجھے غلط معلومات فراہم کر کے اپنا کوئی پوشیدہ مقصد تو حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کانسٹیبل باسط کے حیرت انگیز انکشاف نے جمع کی ذات کو شک کی دبیس چادر میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سامنے ہوتا تو میں اس یک چشم ڈیر ٹانگ شخص سے اپنے مطلب کی بات چٹکی بجاتے میں اگلوا لیتا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ کوارٹر کے دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ میں نے لیٹے لیٹے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ بارش کا سلسلہ وقتی طور پر رک گیا تھا، تاہم ہلکی پھلکی بوندا باندی جاری تھی۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ سخاوت کی طرف سے نازلی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے کوئی تھانے پہنچا ہوگا، جبھی کوئی کانسٹیبل میرے دروازے کو کھٹکھٹانے آ گیا تھا۔ میں نے بستر چھوڑ دیا اور جب تک صحن کو عبور کر کے بیرونی دروازے تک پہنچتا دستک کی آواز ایک مرتبہ پھر ابھری تھی۔ تیسری دستک سے پہلے ہی میں دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دروازہ کھولنے سے قبل میں نے حسب عادت پوچھ لیا، کون ہے بھائی؟ میں ہوں جی، نوازش۔ میں جانتا ہوں آپ ابھی تک سوئے نہیں ہوں گے، اسی لیے ادھر آ گیا ہوں، ورنہ کبھی زحمت نہ دیتا۔ نوازش کا اندازہ 100% درست تھا۔ میں عموماً عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہی سونے کے لیے لیٹا کرتا تھا اور ابھی عشاء کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کانسٹیبل نوازش کھڑا تھا۔ میں نے اسے راستہ دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اندر آ جاؤ۔ باسط نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ آپ مجھے یاد کر رہے تھے۔ میں معذرت چاہتا ہوں ملک صاحب، آج مجھے ڈیوٹی پر آنے میں کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے بتانے لگا کہ اس تاخیر کا سبب کیا تھا۔ بارش نے اس کے گھر کی 1-2 چھتوں کے ساتھ خاصی گڑبڑ کر دی تھی اور وہ ان کی لیکیج کو روکنے میں ایسا مصروف تھا کہ وقت پر تھانے نہ پہنچ سکا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ اس دوران ہم چلتے ہوئے برآمدے میں آ گئے جہاں میری چارپائی کے ساتھ 2 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک کرسی سنبھالی اور دوسری پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں واقعی تمہیں بڑی شدت کے ساتھ یاد کر رہا تھا۔ خیریت تو ہے ملک صاحب؟ ابھی تک تو خیریت ہی ہے، لیکن آگے کیا ہوگا اس بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں جناب، کچھ بتائیں تو صحیح، آخر معاملہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، بلکہ میں پورا معاملہ ہی تمہارے سامنے کھول دیتا ہوں۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ باسط نے تمہیں کیا کہانی سنائی ہے؟ اس نے تو یہی بتایا کہ آج شام میں ایک کانا اور لنگڑا گھڑ سوار تھانے آیا تھا۔ اس شخص نے آپ سے میری کوئی شکایت کی ہے، اسی لیے آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جو میں نے باسط کو ٹالنے کے لیے سنائی تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور حقیقت کیا ہے ملک صاحب؟ وہ گھڑ سوار تھا کون؟ میں تو کسی لنگڑے اور کانے شخص کو نہیں جانتا۔ نوازش، کیا تم ایمن آباد میں نہیں رہتے ہو؟ رہتا ہوں جی۔ پھر تم جمع جنج نال کو اچھی طرح جانتے ہوگے۔ میں ہر زاویے سے اطلاع فراہم کرنے والے جمع کے بارے میں تسلی کر لینا چاہتا تھا، اس لیے غیر محسوس انداز میں نوازش کو ٹٹول رہا تھا۔ مجھے تو ایمن آباد کے علاقے میں تعینات ہوئے ابھی صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا، لہٰذا یہاں کے لوگوں کو جاننے اور پہچاننے کا دعوے دار نہیں تھا، لیکن کانسٹیبل نوازش جدی پشتی ایمن آباد ہی کا رہنے والا تھا، اس لیے یہاں کے بچے اور بڑے بوڑھے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بہت الجھے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالکل باہر ہیں ملک صاحب۔ یہ جمع جنج نال کیا شے ہے جناب؟ کمال ہے، تم ایمن آباد میں رہتے ہو اور جمال الدین عرف جمع سے واقف نہیں ہو۔ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کی بائیں ٹانگ میں لنگ ہے اور وہ بائیں آنکھ سے بھی محروم ہے۔ اس نے درمیانے سائز کی داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے 8 سالہ بیٹے کا نام نصیر عرف بگو گوشہ ہے اور یہ جمع ایمن آباد ہی میں کریانے کی دکان کرتا ہے۔ ملک صاحب، یا تو میں ابھی ایمن آباد میں پیدا ہوا ہوں یا پھر آپ میرا امتحان لینے کے لیے ایسے الٹے سیدھے سوال کر رہے ہیں۔
میری معلومات اور یادداشت کے مطابق ایسے کسی شخص کو میں نہیں جانتا، بلکہ میں یہاں تک دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس حلیے وضاقتہ اور بیک وقت دو بنیادی جسمانی عیوب والا کوئی بندہ پورے ایمن آباد میں ہے ہی نہیں۔ اور اگر اس بندے کا ایک عیب کم کر دیا جائے، کانسٹیبل باسط کی بات میرے ذہن میں آئی۔ ایک عیب کم کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے ملک صاحب؟ مثلاً ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جمع لنگڑا نہیں ہے، بس اس کی ایک آنکھ نہیں، پھر تمہارا جواب کیا ہوگا؟ میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ جس بندے کا ذکر کر رہے ہیں وہ پورے ایمن آباد میں کہیں نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں صرف ایک ہی کانا شخص موجود ہے جس کا نام منظور ہے، اس کی داڑھی بھی نہیں اور عمر بھی 60 سال سے کچھ اوپر ہے۔ وہ پچھلے 2 سال سے چارپائی سے لگا ہوا ہے، گھوڑ سواری تو دور کی بات، وہ تو چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے مجھ سے ملاقات کرنے والا وہ جمع کوئی فراڈ شخص تھا، وہ اپنے کسی خاص مقصد کی خاطر مجھے گمراہ کرنے یہاں آیا تھا۔ جناب آپ مجھے اس بندے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، اس کی آپ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے؟ میں نے نہایت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ سنسنی خیز لہجے میں بولا، ملک صاحب میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی دھوکے باز انسان تھا۔ اس نے ہر حوالے سے آپ کے ساتھ سراسر غلط بیانی کی ہے۔ سخاوت کوچوان میری گلی ہی میں رہتا ہے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں یہاں سے جانے کے بعد گھر پر صرف 4 گھنٹے سویا ہوں گا۔ میں دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ گیا تھا۔ سخاوت کوچوان کی لڑکی نازلی کو تو میں نے سپہر میں خود اپنی آنکھوں سے گلی میں کھڑے دیکھا ہے۔ اگر وہ آج صبح سے گھر سے غائب ہوتی تو پھر کیسے نظر آتی؟ نوازش کی گواہی نے اس معاملے کو روزے روشن کی مانند عیاں کر دیا تھا۔ اب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ جمع نامی وہ کانا سراسر دروغ گو اور فراڈ شخص تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے یہ حرکت آخر کی ہی کیوں؟ اس کا یہ عمل ہنسی مذاق کے خانے میں تو فٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کوئی شخص اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ تھانے میں آ کر خواہ مخواہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر جمع نے یہ سب کیا تھا تو پھر اس عمل کے پیچھے اس کا کون سا مقصد پوشیدہ تھا؟ جناب مجھے تو وہ آدمی کوئی بہت ہی چالاک مجرم محسوس ہو رہا ہے۔ کوئی عام شریف انسان تو اس قسم کی حرکت کی ہمت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے اس کی کوئی گہری چال بھی ہو سکتی ہے۔ بھئی ہو سکتی ہے نہیں بلکہ یقیناً اس عمل کے پیچھے اس کا کوئی خطرناک مقصد پوشیدہ ہے اور ہمیں جلد از جلد اس کے مقصد تک رسائی حاصل کرنا ہوگی۔ وہ کیسے ملک صاحب؟ وہ ایسے کہ آئندہ 15-20 منٹ میں میرے اور کانسٹیبل نوازش کے درمیان جمال الدین عرف جمع کے عزائم اور مقاصد کے حوالے سے خاصی سنجیدہ گفتگو ہوئی اور یہ طے پا گیا کہ اگلی صبح کو ہم اس شخص کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے لائحہ عمل تیار کریں گے۔ وہ شخص لنگڑا تھا یا نہیں اور اس کا نام بھی جمع ہی تھا یا کچھ اور، یہ بات اتنی اہم نہیں تھی۔ میرے لیے زیادہ قابل توجہ امر یہ تھا کہ اس نے یہ سارا ڈرامہ آخر کس مقصد کے حصول کے لیے رچایا تھا۔ اس کا مقصد جو بھی تھا، لیکن مجھے قوی یقین تھا کہ میں بہت جلد اس کے عزائم کی تہہ تک پہنچ جاؤں گا۔ جلد یا بدیر میں اسے ڈھونڈ نکالتا، پھر اس کا جو بھی حشر ہوتا وہ پورا ایمن آباد دیکھتا۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ میں رات کو کانسٹیبل نوازش کے جانے کے بعد کافی دیر تک اس ایک آنکھ اور 1.5 ٹانگ والے دھوکے باز جمع جھنجھ نال کے بارے میں سوچتا رہا تھا، اس لیے صبح آنکھ تھوڑی تاخیر سے کھلی تھی۔ میں نے جلدی ناشتہ کیا اور تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا، جہاں ایک نیا ہنگامہ میرا منتظر تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ نوازش میرے پاس آ گیا اور سنسنی خیز لہجے میں بولا، ملک صاحب سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کون سا مسئلہ؟ وہی جناب، اس لنگڑے اور کانے والا مسئلہ۔ اس نے اپنی کالی زبان سے آپ کو جو اطلاع دی تھی وہ حقیقت میں پیش آ چکا ہے۔ کیا مطلب؟ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ سخاوت کی لڑکی غائب ہو گئی ہے؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ سخاوت کوچوان اور اس کی گھر والی باہر برآمدے میں آئے بیٹھے ہیں۔
میں ابھی برآمدے میں سے گزر کر جب اپنے کمرے کی جانب آ رہا تھا تو میں نے برآمدے میں بچھی چوبی بینچ پر ایک مرد اور عورت کو بیٹھے دیکھا تھا۔ میں انہیں چہروں سے نہیں پہچانتا تھا۔ اب نوازش نے بتایا تو پتہ چلا کہ وہ سخاوت علی اور اس کی بیوی بشریٰ تھے۔ وہ نازلی کی گمشدگی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ میں انہیں لے کر آپ کے پاس آتا ہوں، آپ ان کی زبانی ہی کہانی سنیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ انہیں۔ اگلی ہی لمحے وہ دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کی پریشانی سے تو میں آگاہ ہو ہی چکا تھا۔ میں نے پوچھا، جی بتائیں، میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ان کے انداز میں ایک خاص قسم کی ہچکچاہٹ پائی جاتی تھی، جیسے وہ نگاہوں ہی نگاہوں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ تھانے دار کو کون سے مسئلے سے آگاہ کرنا ہے۔ کیا آپ لوگ کسی قسم کی رپورٹ درج کرانے تھانے آئے ہیں؟ ہم بہت پریشان ہیں تھانے دار صاحب۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں سخاوت علی ہوں اور یہ میری گھر والی بشریٰ ہے جناب۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کا تعارف تو ہو گیا، اب یہ بھی بتا دیں کہ کون سی پریشانی آپ کو کھینچ کر تھانے لے آئیے۔ ہماری پریشانی نازلی کی وجہ سے ہے تھانے دار صاحب، وہ رات سے کہیں غائب ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئی، ہم اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گئے۔ نازلی ہماری بیٹی ہے جناب، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نے نگل لیا ہے۔ ہم نے پورا ایمن آباد چھان مارا ہے لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ساری رات ہم نے جاگ کر گزاری ہے۔ آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ ان سردیوں میں وہ پورے 22 سال کی ہو جائے گی جناب۔ آخری بار نازلی کو آپ لوگوں نے کب اور کہاں دیکھا تھا؟ جمع کی اطلاع کے مطابق نازلی گزشتہ روز صبح گھر سے غائب ہوئی تھی۔ یہ اطلاع سراسر غلط تھی کیونکہ کانسٹیبل نوازش نے کل سپہر نازلی کو اپنی گلی میں کھڑے دیکھا تھا۔ مغرب کی اذان کے وقت تو وہ گھر میں ہی تھی۔ جب میں مسجد کی طرف گیا تو اسے گھر کے اندر ہی دیکھا تھا اور جب واپس آیا تو وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ جب تم مغرب کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تو اس وقت نازلی کے علاوہ اور کون کون گھر کے اندر موجود تھا؟ بشریٰ تھی اور خالد تھا۔ بشریٰ اور نازلی دونوں گھر کے اندر تھیں اور میرا چھوٹا بیٹا خالد باہر دروازے کے سامنے گلی میں کھیل رہا تھا۔ میں نے اسے گھر جانے کے لیے کہا۔ جب وہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا تو میں مسجد کی طرف چلا گیا تھا۔ جمع مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے میرے پاس آیا تھا، یعنی جب وہ تھانے میں بیٹھا مجھے نازلی کی گمشدگی کی کہانی سنا رہا تھا، اس وقت نازلی اپنے گھر پر موجود تھی۔ اس سے فوری طور پر ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ عین ممکن ہے نازلی کی گمشدگی میں اسی کانے جمع کا ہاتھ ہو، اور جب مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے واپس آئے تو نازلی گھر میں موجود نہیں تھی۔ تم نے ابھی مجھے یہی بتایا نا؟ جی تھانے دار صاحب، یہی حقیقت ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ میں نے بشریٰ کی طرف اپنا رخ کیا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ نازلی کہاں چلی گئی؟ سخاوت تو اسے گھر میں چھوڑ کر گیا تھا، جب یہ واپس آیا تو وہ غائب تھی۔ اس دوران میں تم تو گھر پر تھی نا؟ جی تھانے دار صاحب، میں گھر میں ہی تھی۔ اس وقت بارش رک گئی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ 10 منٹ کے لیے عارفہ کے گھر جا رہی ہے، ابھی واپس آ جائے گی، اور وہ اب تک واپس نہیں آئی۔ کیا تم لوگوں نے نازلی کو عارفہ کے گھر میں تلاش کیا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ عارفہ کون ہے؟ بشریٰ کے مطابق عارفہ صفیہ نامی ایک بیوہ کی بیٹی تھی۔ صفیہ کا گھر ان کی پچھلی گلی میں تھا۔ جی سب سے پہلے تو ہم نے وہیں دیکھا تھا لیکن نازلی وہاں نہیں تھی۔ عارفہ نے کیا بتایا؟ عارفہ کا کہنا ہے کہ 15-20 منٹ کے بعد نازلی اس کے گھر سے چلی گئی تھی لیکن وہ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچی۔ تھانے دار صاحب، کیا وہ پہلے بھی عارفہ کے گھر جاتی رہتی تھی؟ جی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، عارفہ اور نازلی آپس میں سہیلیاں ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی ہیں۔ عارفہ نے کیا بتایا؟ عارفہ کا کہنا ہے کہ 15-20 منٹ کے بعد نازلی اس کے گھر سے چلی گئی تھی لیکن وہ ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچی۔ تھانے دار صاحب، کیا وہ پہلے بھی عارفہ کے گھر جاتی رہتی تھی؟ جی یہ کوئی نئی بات نہیں، عارفہ اور نازلی آپس میں سہیلیاں ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی ہیں۔ نازلی مغرب کی اذان کے وقت عارفہ کے گھر گئی، 15-20 منٹ وہاں بیٹھی اور ان لوگوں کے بیان کے مطابق وہ اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گھر نہیں پہنچی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟
جی ہاں، یہی صورتحال ہے۔ تم لوگوں نے نازلی کو کہاں کہاں تلاش کیا ہے؟ یہ پوچھیں کہ کہاں تلاش نہیں کیا۔ ہم نے اسے پورے ایمن آباد میں ڈھونڈا ہے مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اور ایمن آباد کے باہر وہ کہاں جا سکتی ہے تھانے دار صاحب؟ میرا مطلب ہے ایمن آباد سے باہر آپ لوگوں کے رشتہ دار وغیرہ تو ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئی ہو۔ یہ سوال میں نے محض خانہ پوری کے لیے کیا تھا تاکہ اس امکانی گوشے پر بھی کچھ روشنی پڑ جائے، ورنہ اس بات کے امکانات تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ میری توقع کے عین مطابق بشریٰ نے جواب دیا، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب۔ آج تک وہ اکیلی کہیں نہیں گئی۔ اگر اسے ایمن آباد سے باہر کہیں جانا بھی تھا تو وہ ہمیں بتاتی۔ اس طرح چپ چاپ خود ہی منہ اٹھا کر وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے تو جناب یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے بشریٰ بی بی؟ کسی نے اغوا؟ ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے، پہلے آپ لوگ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ ایمن آباد سے باہر آپ کے رشتہ دار اور کہاں کہاں رہتے ہیں؟ بشریٰ کا تو کوئی رشتہ دار اس دنیا میں نہیں ہے تھانے دار صاحب، اور میرا بھی صرف ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے اس کے سوا۔ کیا تمہارے یہ بھائی بہن ادھر ایمن آباد ہی میں رہتے ہیں؟ جی نہیں، بھائی امانت علی تو موضع ہندو چک میں رہتا ہے اور میری چھوٹی بہن زینت ادھر کاموکی میں رہتی ہے۔ ہندو چک ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو ایمن آباد کے تقریباً شمال مشرق میں واقع تھا، جبکہ کاموکی نامی قصبہ ایمن آباد کے جنوب میں واقع تھا۔ اگر گجرانوالہ سے لاہور کی طرف سفر کریں تو اپر چناب نہر عبور کرنے کے بعد قصبہ ایمن آباد آتا تھا۔ اس کے بعد کاموکی، پھر مرید کے شاہدرہ اور دریائے راوی عبور کرنے کے بعد لاہور۔ ایمن آباد، کاموکی، مرید کے شاہدرہ سب جی ٹی روڈ پر واقع تھے۔ کاموکی اور مرید کی غلہ منڈیاں بہت مشہور تھیں۔ ہاں بھائی بشریٰ، تمہارے خیال میں نازلی ہندو چک کی طرف گئی ہے اور نہ ہی اس نے کاموکی کا رخ کیا، بلکہ تم اس رخ پر سوچ رہی ہو کہ شاید اسے کسی نے اغوا کر لیا۔ جی، میں ان میاں بیوی سے گفتگو کے دوران اہم پوائنٹس ایک کاغذ پر نوٹ بھی کرتا جا رہا تھا۔ میں نے بشریٰ کی بات کے جواب میں کہا، جب کوئی شخص اچانک منظر سے غائب ہو جاتا ہے اور ڈھونڈنے پر بھی دستیاب نہیں ہوتا تو ذہن اس کے اغوا یا قتل کی طرف جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس قسم کا کام کوئی سجن دوست نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کسی دشمن کی کارروائی سمجھی جاتی ہے۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو کوئی بھی دشمن نہیں ہے تھانے دار صاحب۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دے رہے ہیں نا؟ جی ہاں بالکل، میں تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا جو دشمنی نکالنے کے لیے نازلی کو اغوا کر لے۔ جمال دین کا نام سنا ہے تم لوگوں نے؟ جمال دین؟ دونوں کی زبان سے بیک وقت نکلا اور وہ متذبذب نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ میں نے ان کی مشکل آسان کرنے کی غرض سے کہا، میں اس جمال دین کی بات کر رہا ہوں جس کی ایک ٹانگ میں لنگ ہے اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور لوگ اسے جمع کہتے ہیں، اور بعض تو اسے چھیڑنے کے لیے جمع جنج نال بھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ کون بندہ ہے جناب؟ میں تو ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں۔ اور تم؟ میں نے سوالیہ نظر سے بشریٰ کی جانب دیکھا۔ اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی اور بولی، نہیں جی، میں نے اس قسم کے بندے کو کبھی نہیں دیکھا۔ ان میاں بیوی کے واضح جوابات سے یہ بات تو پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ جو شخص جمع کی حیثیت سے گزشتہ شام مجھ سے ملنے تھانے آیا تھا، یہ لوگ اسے بالکل نہیں جانتے، نہ دوست کے طور پر اور نہ ہی کسی دشمن کے رنگ میں۔ میں نے سوچا اس جمع کی ہسٹری تمہیں بعد میں معلوم کروں گا، پہلے ذرا فریادیوں کی داد رسی کر لوں۔ آپ دونوں کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نازلی کی گمشدگی میں کسی کا ہاتھ نہیں، بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے غائب ہو گئی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ سخاوت کے لہجے میں احتجاج تھا۔ بشریٰ بھی بے یقینی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی جناب، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔
اگر پہلے کبھی کچھ نہ ہوا ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آئندہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ کیا نازلی کی شادی ہو چکی تھی؟ کانسٹیبل نوازش کی زبانی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ نازلی کنواری تھی، تاہم میں نے یہ سوال کارروائی کی ضرورت کے پیش نظر کیا تھا۔ نہیں جناب، وہ غیر شادی شدہ ہے۔ کوئی منگنی ہوئی ہو؟ نہ منگنی اور نہ ہی شادی۔ اس کے کئی رشتے تو آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہم نے۔ میں تو بہت پہلے اس بات کا فیصلہ کر چکا ہوں جناب۔ لیکن میری بات بشریٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بات ڈھنگ کی ہو تو سمجھ میں آئے نا۔ پورے 4 سال کا فرق ہے دونوں کی عمروں میں۔ اللہ کی بندی، 4 سال کا فرق بھی بھلا کوئی فرق ہوتا ہے؟ سخاوت علی نے شاکی نظر سے بیوی کی طرف دیکھا۔ اپنا پھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ یہ تم لوگوں نے کون سی نئی کہانی شروع کر دی؟ نازلی کی گمشدگی کا ان باتوں سے کیا تعلق واسطہ ہے؟ ٹھہرے جی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں تو تمہارے کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر ہی جاؤں گا، لیکن وقت کو ٹھہرانا ممکن نہیں، جو کہ بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی بتانا ہے جلدی جلدی بتاؤ۔ اچھا جی۔ سخاوت علی کوچوان کے مطابق وہ نازلی کی شادی اپنے بڑے بھائی امانت علی کے بیٹے سرفراز سے کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن بشریٰ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا سب سے بڑا اعتراض سرفراز کی عمر پر تھا۔ اس وقت نازلی 22 سال کی اور سرفراز 18 سال کا تھا۔ بشریٰ کا موقف یہ تھا کہ شوہر کو بیوی سے 2-4 سال بڑا ہونا چاہیے، تاکہ نہ کہ بیوی شوہر سے بڑی ہو۔ دوسری جانب خرابی والی بات یہ تھی کہ ان کے رشتہ داروں میں سرفراز کے علاوہ اور کوئی لڑکا تھا نہیں جس سے نازلی کی شادی کی جاتی۔ امانت علی کے بڑے تمام بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی اور کاموکی والی سخاوت علی کی چھوٹی بہن زینت کی صرف لڑکیاں تھیں۔ زینت کی 4 بیٹیاں تھیں، لہٰذا خاندان کے اندر نازلی کی شادی سرفراز ہی سے ممکن تھی اور خاندان سے باہر شادی کے لیے سخاوت علی تیار نہیں تھا۔ یہ جھگڑا تو بعد میں نمٹایا جا سکتا ہے کہ نازلی اور سرفراز کی جوڑی مناسب رہے گی یا نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نازلی کا سرفراز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو جی سرفراز کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہے۔ اس نے کبھی اس حوالے سے سوچا ہی نہیں کہ سرفراز سے اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ اور نازلی کے لیے جو رشتے آئے ہوئے ہیں، کیا وہ یہیں ایمن آباد کے رہنے والے؟ جی ہاں۔ ان لڑکوں کے بارے میں نازلی کی کیا رائے ہے؟ اس نے بتایا نہیں۔ ہم نے اس حوالے سے نازلی سے ابھی تک پوچھا بھی نہیں۔ آپ لوگوں سے ایک بہت ہی نازک سا سوال پوچھ رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا، کسی قسم کی غلط بیانی سے معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ نہیں جناب، ہم بالکل جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا نازلی کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی؟ نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، دونوں بیک زبان بولے۔ اچھا، اور کوئی لڑکا اسے پسند کرتا ہو؟ تھانے دار صاحب، ہماری نازلی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ آپ کو اگر ہماری بات کا یقین نہ ہو تو اپنے کانسٹیبل نوازش سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ ہماری گلی ہی میں رہتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو نوازش اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نوازش سے ضرور اس معاملے کی تصدیق کروں گا۔ تم لوگ اب اپنے گھر جاؤ، میں تفتیش کے لیے تھوڑی دیر میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ مجھے نازلی کی سہیلی عارفہ سے بھی پوچھ گچھ کرنا ہے۔ انہوں نے اطمینان سے گردن ہلائی اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل نوازش کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب بشریٰ اور سخاوت علی میرے کمرے میں آئے تھے تو میں نے نوازش کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے ان میاں بیوی سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا اور آخر میں سوال کیا، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو بیچ اس مسئلے کے؟ سارے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ مجھے 101% یقین ہے ملک صاحب، نازلی کی گمشدگی میں اسی خبیث کانے کا ہاتھ ہے جس نے آپ کو اپنا نام جمع بتایا تھا۔ سارے اشارے تو اسی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی کہ کوئی مجرم اتنی ہمت والا بھی ہو سکتا ہے کہ شام میں تھانے آ کر مجھے نازلی کی گمشدگی کی اطلاع بھی دے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ نازلی کو اغوا بھی کر لے۔
آپ اسے دوسرے زاویے سے دیکھیں ملک صاحب۔ کون سا دوسرا زاویہ؟ وہ کانا بہادر یا ہمت والا تھا یا نہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے اور فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ایک چالاک اور ہوشیار مجرم تھا اور اس واردات میں کوئی اس کا شریک کار بھی تھا۔ وہ تھانے میں بیٹھ کر آپ کو ناصلی کی گمشدگی کی کہانی سناتا رہا اور دوسری طرف اس کے ساتھی نے اپنا کام دکھا دیا ہوگا۔ پھر دونوں طے شدہ پروگرام کے مطابق کہیں ملے ہوں گے اور اپنی منزل کی جانب بڑھ گئے ہوں گے۔ تمہاری اس تھیوری میں اچھا خاصا کرنٹ تو ہے، لیکن اب تک جو حالات و واقعات سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ ناصلی کو اغوا نہیں کیا گیا، بلکہ وہ جہاں بھی گئی ہے اور جس کے ساتھ بھی گئی ہے اس میں اس کی مرضی بھی شامل تھی۔ جب کسی شخص کو اغوا کیا جاتا ہے تو اس کارروائی کے نشانات بھی ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اس عمل میں مخفی کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ وہ اپنے اٹھا لیے جانے کے خلاف کم یا زیادہ مزاحمت ضرور کرتا ہے۔ یقیناً اغوا کی صورت میں ناصلی کو بھی اسی رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسے شواہد کہیں بھی نہیں ملے۔ وہ اپنی سہیلی سے ملنے پچھلی گلی میں گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ نوازش کے کان کھڑے ہو گئے۔ ملک صاحب، وہ کون سی سہیلی کے گھر گئی تھی؟ انہوں نے اس سہیلی کا نام عارفہ بتایا۔ عارفہ کا گھر پچھلی گلی میں ہے، وہ کسی بیوہ کی لڑکی ہے۔ ہاں ہاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں جی، صفیہ نامی وہ عورت مطلقہ اور بیوہ ہے۔ مطلقہ اور بیوہ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب، صفیہ نے کچھ 16-17 سال پہلے رحمان نامی ایک زمیندار سے شادی کی تھی جو پپلی والا میں رہتا تھا۔ عارفہ اسی رحمان کی اولاد ہے۔ شادی کے 2 سال بعد ہی صفیہ کو طلاق ہو گئی اور وہ پپلی والا سے واپس ایمن آباد آ گئی۔ چند سال بعد اس نے خاور نامی ایک بندے سے شادی کر لی جس سے اس کا ایک بیٹا انور ہے۔ خاور کا تعلق ایمن آباد ہی سے تھا۔ کچھ عرصہ پہلے خاور کا انتقال ہو گیا اور اب صفیہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ میری پچھلی گلی میں رہتی ہے۔ صفیہ کا بیٹا انور تو ابھی چھوٹا ہی ہوگا؟ جی، وہ 7-8 سال کا ہے۔ پھر ان لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ خاور مرتے وقت ان کے لیے ایک دکان اور 8 ایکڑ زمین چھوڑ گیا تھا۔ اس 8 ایکڑ اراضی کو صفیہ نے ٹھیکے پر دے رکھا ہے، جہاں سے حاصل ہونے والے اناج اور آمدنی سے ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ پھر رہائش کے لیے ذاتی گھر ہے، اس لیے زیادہ مسائل نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میں باسط کو اپنے ساتھ لے کر سخاوت کوچوان کے گھر جا رہا ہوں۔ تم اس مشن پر روانہ ہو جاؤ جس کے حوالے سے ہم نے رات میں گفتگو کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بارش کو ابھی تک برسنا یاد نہیں آیا، اس لیے زیادہ سے زیادہ کام نمٹا لینے چاہیے۔ جی ملک صاحب، درست کہہ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک بارش شروع نہیں ہوئی تو یہ سوچ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ آج بارش ہوگی ہی نہیں۔ آسمان کی شکل رونے والی بنی ہوئی ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب۔ بس تو پھر تم روانہ ہو جاؤ اور میں بھی نکل رہا ہوں۔ ہمارے درمیان رات والی میٹنگ میں یہ طے ہو گیا تھا کہ آج صبح نوازش گھوم پھر کر کانے گھڑ سوار کے بارے میں معلومات جمع کرے گا۔ اس بات میں تو اب کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ یک چشم لنگڑا گھڑ سوار ایمن آباد سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ وہ برستی بارش میں جب مجھ سے ملنے آیا تھا اور مجھ سے مل کر جب وہ واپس گیا تھا تو یقینی طور پر کچھ لوگوں نے اسے آتے اور جاتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ کانسٹیبل باسط کے دعوے کے مطابق وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جی ٹی روڈ کی جانب گیا تھا۔ اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ جی ٹی روڈ پر چڑھنے کے بعد لاہور کی سمت گیا تھا یا اس نے گجرانوالہ کا رخ کیا تھا۔ گجرانوالہ ایمن آباد کے شمال میں اور لاہور جنوب میں واقع تھا۔ کانے جمع کے بارے میں تحقیق کی ذمہ داری میں نے نوازش کو سونپی تھی۔ سخاوت علی کوچوان کا گھر درمیانے سائز کا تھا۔ میں نے ایک ہی نظر میں اس گھر کا تنقیدی جائزہ لے لیا تھا۔ وہ 3 کمروں اور ایک صحن پر مشتمل ایک روایتی سا دیہاتی مکان تھا۔ 2 کمرے پہلو بپہلو بنے مکان کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے تھے، جبکہ تیسرا کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور یہ گھر کے داخلی دروازے کے ساتھ ہی سامنے والے حصے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ صحن کی ایک دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور غسل خانہ ایک قطار میں بنے ہوئے تھے اور اسی دیوار کے آخری سرے پر چھپر کے نیچے ایک کنڈلی رکھی نظر آ رہی تھی۔
اس چھپر اور کنڈلی کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت نہ ہوئی کہ سخاوت کوچوان بوقت ضرورت اپنے گھوڑے کو اس چھپر کے نیچے باندھتا ہوگا۔ میں نے سخاوت اور بشریٰ کی رہنمائی میں گھر کا معائنہ کر لیا تو مجھے پتہ چلا کہ عقبی دونوں کمروں میں سے ایک میں تو بشریٰ اور سخاوت نے رہائش اختیار کر رکھی تھی، جبکہ اس کے برابر والے کمرے میں نازلی اور خالد کا بسیرا تھا۔ خالد کی عمر لگ بھگ 10 سال رہی ہوگی۔ ان دونوں بھائی بہن میں صبح شام تو میں ہوتی رہتی تھی اور وہ مل کر ایک ساتھ بھی رہتے تھے۔ نازلی کی گمشدگی نے خالد کو اداس کر دیا تھا۔ بیٹھک میں کسی نے ڈیرا نہیں ڈال رکھا تھا، وہ مہمانوں کو بٹھانے اور خاطر تواضع کرنے کے استعمال میں آتی تھی۔ رسمی بات چیت اور پوچھ گچھ کے بعد میں نے سخاوت سے کہا، میں اس کمرے کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں جہاں نازلی کا سامان رکھا ہوا ہے۔ سامان کیا ہے جی؟ ایک سوٹ کیس ہے جناب، جس میں وہ اپنے کپڑے رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں وہی سوٹ کیس دیکھ لیتا ہوں۔ جب سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ نازلی کی گمشدگی میں اس کی اپنی مرضی شامل ہے، اسی لمحے سے میرے اندر رہ رہ کر ایک آواز اٹھتی تھی، اور وہ یہ کہ نازلی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر کے اندر ہی سے کوئی سراغ ملے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سخاوت کوچوان کے ساتھ نازلی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ ایک عام سا کمرہ تھا۔ 2 دیواروں کے ساتھ 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ چارپائیاں یقیناً خالد اور نازلی کے لیے تھیں، کیونکہ اس کمرے میں انہی دونوں کا قبضہ تھا۔ کمرے کی تیسری دیوار میں داخلی دروازہ بنا ہوا تھا، جبکہ چوتھی دیوار کے ساتھ ایک بڑی جستی پیٹی رکھی نظر آ رہی تھی۔ اس پیٹی کے اوپر 2-3 صندوق بھی پڑے ہوئے تھے۔ جستی پیٹی یقیناً لحافوں اور گدوں وغیرہ کے لیے استعمال ہو رہی تھی، اور صحافوں اور صندوقوں میں کپڑے ہوں گے۔ سخاوت علی نے ایک سوٹ کیس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، تھانے دار صاحب، نازلی کا سامان اس بکسے کے اندر ہے۔ مذکورہ سوٹ کیس ریگزین کا بنا ہوا تھا، جس پر چیک دار رنگین پرنٹ تھا، اور یہ سوٹ کیس جستی صندوقوں کے پہلو میں پیٹی کے اوپر رکھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت کمرے میں میرے اور سخاوت علی کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ بشریٰ بارش کے حوالے سے کسی گھریلو کام میں الجھ گئی تھی، کیونکہ باہر ایک مرتبہ پھر برسات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سخاوت، نازلی کے سامان والے سوٹ کیس کو نیچے اتارو، میں دیکھنا چاہتا ہوں گم ہو جانے والی لڑکی نے اس کے اندر کیا بھر رکھا ہے۔ اسے کھولو اور اس کے اندر موجود سامان کو ایک ایک کر کے باہر نکالنا شروع کرو۔ وہ ایک بار پھر میرے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ سوٹ کیس کے اندر زیادہ تر نازلی کے پہننے والے کپڑے ہی رکھے نظر آ رہے تھے۔ سخاوت ایک ایک کپڑا نکال کر مجھے دیتا جا رہا تھا، اور میں اس کپڑے کی تہیں کھول کر اچھی طرح جھٹک کر اپنی تسلی کرتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوٹ کیس خالی ہو گیا، لیکن کوئی بھی اہم شے ہتھے نہ چڑھی۔ سوٹ کیس کے ڈھکنے کی اندرونی جانب جو 2 پاکٹ بنی ہوئی تھیں، میں نے انہیں بھی کھنگال ڈالا، لیکن نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پات۔ اچانک ایک برق رفتار خیال میرے ذہن سے گزرا، اور میں بدست خود سوٹ کیس کے ساتھ نبرد آسماں ہو گیا۔ یہ خیال ان اخبارات کو دیکھ کر میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا جو سوٹ کیس کی تہ میں بچھائے گئے تھے۔ وہ گزری ہوئی تاریخوں کے پرانے اخبارات تھے۔ لوگ عموماً یہ حرکت کرتے ہیں کہ سوٹ کیس درازوں اور شیلف وغیرہ میں کوئی چیز رکھنے سے پہلے نیچے اخبار وغیرہ بچھا دیتے ہیں۔ نازلی نے بھی ایسا ہی کیا ہوا تھا۔ میں نے اضطراری طور پر وہ اخبارات ہٹا کر دیکھا تو گوہر مقصود میرے ہاتھ لگ گیا۔ ان طے شدہ بچھے ہوئے اخبارات کے نیچے سے 2 اہم چیزیں برآمد ہوئیں، جنہیں دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ ان میں سے ایک تو طے شدہ ریشمی رومال تھا، اور دوسری چاندی کی ایک انگوٹھی تھی۔ چاندی کی اس زنانہ انگوٹھی میں سرخ رنگ کا ایک نگینہ بھی جڑا ہوا تھا، جو کسی بھی قیمت پر یاقوت نہیں تھا۔ میری نظر میں وہ کانچ یا پلاسٹک کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں نے طے شدہ رومال کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر موجودہ مسئلے کا حل مجھے صاف نظر آ گیا۔ مذکورہ رومال کے ایک کونے پر رنگین دھاگے کی مدد سے ایک خوبصورت پھول کاڑا گیا تھا، جبکہ دوسرے کونے میں 2 دل پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے۔ ایک دل کے اندر انگریزی حرف اے اور دوسرے کے اندر این بھی کاڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 2 دلوں کے اندر کڑے ہوئے یہ اے اور این کسی محبت کی کہانی کی جانب اشارہ کرتے تھے۔
یہ رومال چونکہ نازلی کے سوٹ کیس کے اندر سے دستیاب ہوا تھا اور اسے بڑی احتیاط کے ساتھ چھپا کر رکھا گیا تھا، لہٰذا میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ این کا مطلب تو نازلی ہے۔ اگر میں اے نام والے کسی مرد کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ کیس چٹکی بجاتے میں حل ہو سکتا تھا۔ میرے فوری اندازے کے مطابق چاندی کی وہ انگوٹھی کسی اے نے نازلی کو محبت کے تحفے کے طور پر دی تھی اور نازلی نے یہ ریشمی رومال اپنی محبت کی نشانی کے طور پر اسی کے لیے کاڑا تھا۔ میں نے یہ دونوں چیزیں سخاوت علی کو دکھائیں اور سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے سخاوت؟ میرے ساتھ وہ بھی رومال اور انگوٹھی کو دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے اور آنکھوں میں بے پناہ تذبذب اور الجھن کے تاثرات دیکھے۔ تھانے دار صاحب، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس معاملے کو سمجھ تو رہے ہو نا؟ جی، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ ندامت کے بوجھ سے اس کی آواز کٹ کر رہ گئی۔ جب میں نے پوچھا کہ نازلی کسی لڑکے کو پسند تو نہیں کرتی تھی یا کوئی لڑکا اس میں دلچسپی تو نہیں لے رہا تھا، تو آپ دونوں میاں بیوی نے صاف انکار کر دیا تھا، ہے نا؟ میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں جناب کہ نازلی کے اس معاملے کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ ٹھہرے، میں بشریٰ کو بلا کر لاتا ہوں۔ سوٹ کیس میں سے برآمد ہونے والی اشیاء کو دیکھ کر سخاوت کے چہرے پر خفت اور ندامت کے جو تاثرات ابھرے تھے وہ ایک فطری رد عمل تھا۔ یہ انکشاف ہی اتنا سنسنی خیز اور خطرناک تھا کہ کسی بھی شریف النفس باپ کو شرمندگی کی دلدل میں دھنسانے کے لیے کافی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی بیوی بشریٰ کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ اس دوران میں نے چاندی کی انگوٹھی اور ریشمی رومال کا ہر پہلو سے اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ جب میں نے بشریٰ کو مختصر الفاظ میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ جھٹ سے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار جی؟ ہو سکتا نہیں بلکہ یہ ہو چکا ہے، سارے ثبوت تمہارے سامنے، تم اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتی ہو؟ پر جناب، نازلی تو ایسی لڑکی نہیں تھی۔ وہ ایسی تھی یا نہیں، اب یہ اتنا اہم نہیں رہا۔ سوٹ کیس کی تہہ سے برآمد ہونے والے یہ واضح ثبوت اسے کسی مشکوک سرگرمی میں ملوث ظاہر کرتے ہیں۔ یا تو تم اپنی بیٹی کو سمجھ نہیں پائی ہو یا پھر تمہیں سب پتہ ہے اور تم جان بوجھ کر نازلی کے اس معاملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے جناب، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ آپ کہیں گے تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ تمہارے خیال میں یہ انگوٹھی اور رومال میں نے نازلی کے سوٹ کیس میں رکھا تھا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا جی، وہ بے چارگی سے مجھے تکنے لگی۔ اس دوران سخاوت علی خاموش کھڑا ہم دونوں کے بیچ ہونے والی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس کی نگاہ کبھی میرے چہرے پر اور کبھی بشریٰ کے چہرے پر ٹھہر جاتی تھی۔ میں نے مذکورہ ریشمی رومال کو بشریٰ کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، اس این کا سیدھا سیدھا مطلب ہے نازلی، اور باقی رہ گیا اے۔ مجھے اس اے کی تلاش ہے، کوئی ایسا لڑکا جس کا نام الف یا عین سے شروع ہوتا ہو۔ مجھے یقین ہے یہ رومال اور انگوٹھی اسی لڑکے نے نازلی کو دیے ہوں گے۔ ان دونوں کے بیچ محبت والی کہانی چل رہی تھی اور نازلی کی گمشدگی میں بھی اسی محبت کا عمل دخل تھا۔ لیکن تھانے دار صاحب، یہ بھی تو ممکن ہے کہ… کیا ممکن ہے سخاوت علی؟ وہ جناب، عارفہ کا نام بھی تو عین سے شروع ہوتا ہے۔ نازلی اور عارفہ بڑی پکی سہیلیاں ہیں اور ان میں بہت زیادہ محبت بھی ہے۔ ممکن ہے یہ رومال عارفہ ہی نے نازلی کو تحفے میں دیا ہو۔ تمہاری بات میں وزن ہے سخاوت علی، لیکن یہ وزن اس قدر نہیں ہے کہ میری سوچ اس سے متاثر ہو جائے۔ میں یہاں سے اٹھنے کے بعد عارفہ کے گھر جا رہا ہوں، میں اسے بھی چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اگر یہ رومال اسی نے نازلی کو دیا تھا تو پتہ چل جائے گا۔ بات ختم کرتی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں جی، بشریٰ نے جلدی سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، وہاں میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ تم اپنے چھوٹے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دو رہنمائی کے لیے۔ ان کے پاس میرے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، چنانچہ بے بسی سے مجھے دیکھ کر رہ گئے۔ میں نازلی کے چھوٹے بھائی 10 سالہ خالد کے ہمراہ عارفہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ ہنوز جاری و ساری تھا، تاہم فی الوقت یہ معاملہ محض بوندا باندی تک ہی محدود تھا۔ میں نے بشریٰ کو اپنے ساتھ لانے سے اس لیے منع کر دیا تھا کہ میں عارفہ سے بالکل علیحدگی میں پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ اگر بشریٰ اور سخاوت میں سے کوئی موجود ہوتا
تو اس بات کا امکان بہرحال رہتا کہ عارفہ مجھے کھل کر کچھ بتا نہ پاتی۔ عارفہ کا گھر چونکہ پچھلی گلی ہی میں واقع تھا، لہٰذا وہاں تک رسائی میں بمشکل 3 منٹ لگے ہوں گے۔ جب خالد نے مطلوبہ مکان کی نشاندہی کر دی تو میں نے اسے بھی واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد میرا کام شروع ہوتا تھا، جس کے لیے مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر عارفہ کے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں عارفہ کی بیٹھک میں موجود تھا۔ کانسٹیبل نوازش نے مجھے عارفہ اور اس کے خاندان کے دیگر افراد کے بارے میں جو معلومات فراہم کی تھیں وہ منوعاً درست ثابت ہوئی۔ نازلی کی گمشدگی والا معاملہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہا تھا۔ میں نے ذاتی تعارف کے بعد جب عارفہ کی ماں صفیہ کو اپنی آمد کی غرض و حائط سے آگاہ کیا تو وہ بڑی فکرمندی سے بولی، تھانے دار صاحب، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ نازلی کہاں غائب ہو گئی ہے۔ کل شام میں تو وہ یہاں سے بھلی چنگی گئی تھی۔ یہاں سے وہ بھلی چنگی رخصت ہوئی لیکن اپنے گھر نہیں پہنچی، اور جہاں تک اس کے کہیں غائب ہونے کا تعلق ہے تو اس کا پتہ ابھی لگا لیتا ہوں۔ کیوں عارفہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ مجھے کیا پتہ جی۔ عارفہ کی عمر مجھے 15 سال کے قریب بتائی گئی تھی، لیکن ماشاءاللہ اس کی صحت اچھی تھی اور وہ 18-20 کی نظر آتی تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، تمہیں کیا پتہ نہیں عارفہ؟ وہ جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کیا پتہ کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط۔ میں یہ سمجھا کہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ نازلی کہاں غائب ہوئی ہے۔ مجھے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں جی۔ تھانے دار صاحب، آپ تو میری بچی کو اس طرح گھور رہے ہیں جیسے نازلی کو اسی نے کہیں گم کر دیا ہو۔ اگر اس نے گم نہیں بھی کیا تو یہ کم از کم اتنا ضرور جانتی ہے کہ وہ کہاں غائب ہوئی ہے۔ میں نے حالات و واقعات کے پیش نظر تفتیش کے اندھیرے میں اندازے کا ایک تیر چھوڑا تو صفیہ متعجب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ تھانے دار صاحب، اگر عارفہ کو اس بات کا پتہ ہوتا تو وہ اب تک ضرور بتا چکی ہوتی۔ کل رات ہی سے نازلی کے ماں باپ اس قدر پریشان ہیں کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تم نہیں بھی بتاؤ تو مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، کیونکہ اب آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں خود بھی بہت پریشان ہو چکا ہوں، اور میری پریشانی اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک میں الف یا عین سے شروع ہونے والے نامی بندے کو گرفتار نہیں کر لوں گا۔ اس وقت میرے عارفہ اور اس کی ماں صفیہ کے سوا بیٹھک میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ عارفہ کا چھوٹا بھائی انور پڑوسی بچوں کے ساتھ انہی کے گھر میں کھیل رہا تھا۔ یہ الف اور عین کا کیا چکر ہے تھانے دار صاحب؟ صفیہ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے جواب دیا، میری اب تک کی تحقیق اور تفتیش نے مجھے بتایا ہے کہ نازلی اپنی مرضی اور رضامندی سے غائب ہوئی ہے، اور اس کے گمشدگی والے اس عمل میں جس لڑکے نے اس کا ساتھ دیا ہے اس کا نام یا تو الف سے شروع ہوتا ہے یا پھر عین سے۔ ریشمی رومال اور چاندی کی انگوٹھی کی دستیابی کے بعد نازلی کی گمشدگی کے حوالے سے میرا ایک مخصوص ذہن بن گیا تھا، اور اسی ذہنیت کے تحت میں نازلی کی تلاش کے کام کو آگے بڑھا رہا تھا۔ لیکن تھانے دار جی، الف اور عین سے شروع ہونے والے نام تو درجنوں بلکہ سینکڑوں ہوں گے۔ آپ کس طرح پتہ چلائیں گے کہ نازلی کی گمشدگی میں کون بندہ ملوث ہے؟ اس سلسلے میں تمہاری بیٹی عارفہ میری مدد کرے گی۔ تم میری مدد کرو گی نا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس رنگ نے مجھے بتا دیا کہ میرے اس سوال نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں کیا مدد کر سکتی ہوں جی؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں وہ کہاں گئی ہے۔ یہ پتہ میں خود چلا لوں گا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ تم صرف مجھے یہ بتاؤ گی کہ الف یا عین نام والے کس بندے سے اس کا عشق چل رہا تھا۔ عارفہ کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں پھیل گئیں، جس سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میرے اندازے کے مطابق وہ نازلی کی گمشدگی کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی۔ تھانے دار جی، آپ تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے نازلی کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی بہت ہی مضبوط ثبوت آپ کے ہاتھ لگ گیا ہو۔
اپنی اس بات سے صفیہ نامی وہ عورت مجھے خاصی سمجھدار محسوس ہوئی۔ کوئی عام عورت اتنا درست اندازہ قائم نہیں کر سکتی۔ ہاں صفیہ، ایسی بات ہے۔ 2 ثبوت میرے ہاتھ لگیں، بس عارفہ سے ان کی تصدیق کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے عارفہ اس بارے میں بہت کچھ جانتی ہوگی۔ یہ اس کی گہری اور رازدار سہیلی ہے، اس کی محبت سے بھی بخوبی واقف ہوگی۔ عارفہ کے تعاون سے میرا کام آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں پہلی فرصت میں نازلی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ کون سے 2 ثبوت؟ میں نے سردست ان کے اس سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور براہ راست عارفہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہ بات درست ہے کہ کل شام مغرب کی اذان سے چند لمحے پہلے گمشدہ نازلی تم سے ملنے یہاں آئی تھی؟ جی ہاں، وہ آئی تھی۔ عارفہ کے بجائے صفیہ نے تصدیقی انداز میں جواب دیا۔ صفیہ بی بی، جب تک میں تم سے کوئی سوال نہ کروں تم بالکل خاموش بیٹھی رہو گی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی، چنگی طرح سمجھ گئی۔ اب میں چپ رہوں گی تھانے دار صاحب۔ شاباش، تم ایک تجربے کار اور بردبار عورت ہو، مجھے تم سے ایسی عقل مندی کے مظاہرے کی توقع تھی۔ تمہاری والدہ نے اس بات کی تصدیق تو کر دی کہ گزشتہ شام نازلی تم سے ملنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ کیا وہ خود ہی تمہارے گھر آئی تھی یا تم نے خاص طور پر اسے بلایا تھا؟ اس سوال کا جواب مجھے پہلے سے معلوم تھا، لیکن پھر بھی میں عارفہ کی زبان سے اس کی تصدیق یا تردید چاہتا تھا۔ جی ہاں، وہ میرے بلانے پر ہی یہاں آئی تھی۔ کیا تم نے اسے کسی خاص کام سے بلایا تھا؟ جی ہاں۔ کس کام سے؟ وہ جی، میں سرہانے کا غلاف کاٹ رہی تھی، کوئی نیا ڈیزائن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سوچا نازلی سے مشورہ کر لوں۔ میں نے اسی مقصد سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ تمہاری بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نازلی کو سلائی کڑھائی کا بڑا تجربہ تھا۔ جی ہاں، وہ امور خانہ داری کی بہت ماہر ہے۔ لفظ کڑھائی سے میرا ذہن فوراً اس ریشمی رومال کی جانب چلا گیا تھا جو گمشدہ نازلی کے سوٹ کیس سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے سخاوت علی کے گھر سے نکلتے وقت چاندی کی انگوٹھی اور ریشمی رومال اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ عارفہ، جو لوگ کسی بھی ہنر کے ماہر ہوتے ہیں ان کے کام کا اپنا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے جو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے کاموں میں بالکل الگ پہچانا جا سکتا ہے۔ کیا نازلی کی کڑھائی کا بھی اپنا ایک منفرد انداز ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ ہمارے محلے میں نازلی سے زیادہ صاف کڑھائی اور کوئی لڑکی کر ہی نہیں سکتی۔ گویا تم نازلی کے ہاتھ کے کام کو دور سے ہی دیکھ کر پہچان سکتی ہو، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ سچ سچ بتاؤ عارفہ، نازلی کا کس لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا؟ وہ جی، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ باقی کی پوچھ گچھ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ تھانے لے کر جانا پڑے گا۔ عارفہ سہمی ہوئی نظر سے اپنی ماں کو تکنے لگی۔ صفیہ بولی، تھانے دار صاحب، آپ عارفہ کی صحت پر نہ جائیں، میری بچی بہت ہی حساس اور دل کی کمزور ہے۔ آپ کی خوفناک باتیں کہیں اس کے دماغ پر کوئی الٹا اثر نہ کر دے۔ مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے اسے تھانے لے کر جانے کا، لیکن اگر یہ مجھ سے تعاون نہیں کرے گی تو پھر مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ آپ کو کس بنا پر یقین ہے کہ نازلی کا کسی لڑکے سے کوئی چکر تھا، اور یہ کہ عارفہ ان کے چکر سے بھی واقف ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے 2 ٹھوس ثبوت ہاتھ لگنے کی بات کی تھی، انہی کی ثبوت پر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں انہی ثبوت کی بنا پر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نازلی کسی ایسے لڑکے کی محبت میں گرفتار تھی جس کا نام الف یا عین سے شروع ہوتا ہے۔ سخاوت اور اس کی گھر والی نے اس سلسلے میں کیا بتایا ہے؟ انہوں نے اس معاملے سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے، اس لیے نازلی کی رازدار سہیلی سے معلومات حاصل کرنے میں یہاں پہنچا ہوں۔ کیا وہ دونوں ٹھوس ثبوت آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ بالکل دکھا سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب سے چاندی کی انگوٹھی نکال لی۔ یہ مجھے نازلی کے سوٹ کیس سے ملی ہے۔ صفیہ نے مذکورہ انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے کر گھما پھرا کر دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، مجھے تو یہ انگوٹھی نازلی کے ہاتھ میں کبھی نظر نہیں آئی۔ خفیہ محبت کی نشانیوں کو استعمال میں نہیں لایا جاتا صفیہ بی بی، ورنہ محبت کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔
میرے اس تبصرے پر صفیہ نے سوالیہ نظر سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے کبھی اس انگوٹھی کو نازلی کے پاس دیکھا تھا؟ وہ ہچکچا کر خاموش ہو گئی۔ عارفہ، بالکل واضح جواب دو، ہاں یا نہ۔ جی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ نازلی نے ایک بار مجھے یہ انگوٹھی دکھائی تو تھی، لیکن اب یہ یاد نہیں کہ اس انگوٹھی کے حوالے سے اس نے مجھے کیا بتایا تھا۔ عارفہ کا لہجہ اور انداز اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ دیدہ دانستہ اپنی سہیلی کے معاملے کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب میں اسے آسانی سے فرار کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ یادداشت کو واپس لانے کا فارمولہ بھی ہے میرے پاس۔ میں نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کر طے شدہ ریشمی رومال نکال لیا۔ اسے کھول کر دیکھو۔ یہ کیا ہے جی؟ کھول کر دیکھو گی تو 15واں طبق روشن ہو جائے گا۔ اس میں دور دراز گئی ہوئی یادداشت کو واپس لانے کا فارمولہ بند ہے۔ صفیہ الجھن زدہ نظر سے کبھی مجھے اور کبھی اپنی بیٹی عارفہ کو دیکھ رہی تھی۔ عارفہ نے جیسے ہی ریشمی رومال کھول کر دیکھا، اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی کہ وہ اس سے پہلے بھی مذکورہ رومال کو دیکھ چکی تھی۔ یادداشت واپس آ گئی یا تھانے چلیں عارفہ؟ اس رومال میں ہے کیا جی؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ صفیہ کی تشویش میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ وہ ایک ایسے زاویے پر بیٹھی تھی کہ عارفہ کے ہاتھ میں موجود رومال کو پوری تفصیل کے ساتھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ تھانے کے ذکر پر اس کی پریشانی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ تم نازلی کے ہاتھ کی کڑھائی کو دیکھتے ہی پہچان لینے کی دعوے دار ہو۔ اس رومال پر جو کام ہوا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عارفہ، میں تمہیں سچ بولنے کا آخری موقع دے رہا ہوں۔ اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی تو پھر سمجھ لو میں سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ جی، میں نے پہچان لیا ہے۔ یہ کڑھائی نازلی ہی کے ہاتھ کی ہے۔ نازلی نے یہ رومال کس کے لیے کاڑا تھا؟ وہ ہچکچا کر دائیں بائیں ہونے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ میں نے سخت لہجے میں کہا، کوئی گڑبڑ نہیں عارفہ، میں جانتا ہوں کہ تم نے اس کڑھائی ہی کو نہیں بلکہ رومال کو بھی پہچان لیا ہے۔ تم اس رومال کو نازلی کے پاس پہلے بھی دیکھ چکی ہو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی، نازلی نے یہ رومال مجھے دکھایا تھا، اور وہ چاندی کی زنانہ انگوٹھی وہ بھی۔ اب جلدی سے یہ بھی بتا دو کہ چاندی کی انگوٹھی کس نے نازلی کو دی تھی، اور نازلی نے یہ ریشمی رومال کس کو دینے کے لیے کاڑا تھا؟ صفیہ بڑی دیر سے الجھن زدہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے نہایت ہی مختصر الفاظ میں ریشمی رومال اور چاندی کی انگوٹھی کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے 2 دل اور انگریزی حرف این اور اے کی بھی وضاحت کر دی۔ اس نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر عارفہ کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں بولی، عارفہ، تمہیں جو کچھ پتہ ہے صاف صاف تھانے دار جی کو بتا دو، ورنہ یہ تو تمہیں بعد میں تھانے لے کر جائیں گے۔ میں ابھی سے تمہیں کوٹنا شروع کر دوں گی۔ اس بدبخت نازلی نے تمہیں کن چکروں میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت حال سے واقفیت کے بعد صفیہ بڑے جلال میں آ گئی تھی، اور اس کے اس رویے سے میرا کام خاصا آسان ہو گیا تھا۔ جب دونوں جانب سے چڑھائی دیکھی تو عارفہ کی ہمت جواب دے گئی اور اسے اقرار کرتی بنی۔ اس لڑکے کا نام اسلم ہے، لیکن سب اسے بھولا کہتے ہیں۔ بھولا؟ یہ کون ہے؟ میں تو کسی اسلم یا بھولے کو نہیں جانتی۔ عارفہ کے انکشاف کے بعد اے والا معاملہ تو بالکل صاف ہو گیا تھا، اور این سے نازلی، اے سے اسلم، لیکن ابھی بھی مجھے اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا تھی۔ بھولا کو میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا، بس نازلی کی زبان سے ہی اس کا نام سنا ہے۔ اس اسلم عرف بھولا کو نہ تو تم نے دیکھا ہے نہ تمہاری ماں اسے جانتی ہے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایمن آباد کا رہنے والا نہیں۔ کیا میرا اندازہ درست ہے؟ جی، بھولا ادھر کامونکی میں رہتا ہے۔ کامونکی؟ میری معلومات کے مطابق نازلی کی پھوپھی زینت کامونکی میں رہتی تھی۔ کامونکی میں کس جگہ؟ جگہ کا تو مجھے پتہ نہیں جناب۔ نازلی نے صرف اتنا کہا تھا کہ بھولا اس کی کامونکی والی پھوپھی کے پڑوس میں رہتا ہے۔ تم کتنی گھنی ہو عارفہ! صفیہ نے تیز نظر سے اپنی بیٹی کو گھورا۔ تم دونوں سہیلیاں اتنا خطرناک کھیل کھیل رہی تھیں اور مجھے کوئی خبر ہی نہیں۔ اس سے زیادہ گھنی تو وہ نازلی تھی۔ اس کے ماں باپ
کو تو اس کے کرتوتوں کا کچھ پتہ نہیں۔ نازلی اور بھولا کا چکر کب سے چل رہا تھا مجھے ٹھیک طرح سے پتہ نہیں۔ نازلی نے 2-3 ماہ پہلی مجھے اس بارے میں بتایا تھا۔ کیا کل شام میں بھولا یہاں ایمن آباد آیا تھا؟ مجھے نہیں پتہ جی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دقت پیش نہ آئی کہ اب کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے الفاظ اور انداز سے اعتماد جھلکتا تھا۔ کیا اس نے ایسا کوئی ذکر کیا تھا کہ گزشتہ روز بھولا اس سے ملنے کے لیے ایمن آباد آنے والا تھا؟ نہیں جی، اس نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ بھولا کبھی یہاں آیا ہو؟ جناب، جہاں تک میں جانتی ہوں یا نازلی نے مجھے جتنا بتایا ہے اس کے مطابق تو بھولا نازلی سے ملنے یہاں کبھی نہیں آیا۔ یہ جب اپنی پھپھو کے پاس کاموں کی جایا کرتی تھی تو وہاں ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے گھما پھرا کر اسی حوالے سے مزید 2-4 سوالات کیے لیکن کوئی نیا یا زیادہ حوصلہ افزا نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ نازلی کی حالیہ گمشدگی یا اپنی مرضی سے فرار کے بارے میں عارفہ کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ جس حد تک بتا سکتی تھی اس نے بتا دیا تھا۔ میں نے ان الفاظ کے ساتھ عارفہ کو فارغ کر دیا۔ دیکھو عارفہ، تم ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی ہو۔ تم نے مجھے جو کچھ بھی بتایا ہے اس پر میں نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ مجھے امید ہے کہ بعد میں ان میں سے کوئی بھی بات غلط ثابت نہیں ہوگی۔ جی تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے اس تعاون پر ان ماں بیٹی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھ کر دوبارہ گمشدہ نازلی کے گھر آ گیا۔ دوپہر کے بعد کانسٹیبل نوازش واپس آ گیا۔ وہ لنگڑے جمع کے بارے میں ایک سنسنی خیز تحقیق کر کے لوٹا تھا۔ اس نے پورے ایمن آباد میں گھوم پھر کر اور مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ گزشتہ شام وہ کانا گھڑ سوار جمال دین عرف جمع مجھ سے ملاقات کے بعد کس طرف گیا تھا۔ نوازش کے انکشاف نے اس کیس کی ایک واضح شکل نکال دی تھی۔ اس کے مطابق وہ کانا جمع اپنے گھوڑے پر سوار کامونکی کی جانب گیا تھا۔ میں صفیہ کے گھر سے اٹھ کر سخاوت علی اور بشریٰ سے دوبارہ ملاقات کے لیے آ گیا اور انہیں نازلی کے مصدقہ کارنامے سے بھی آگاہ کیا۔ پہلے تو وہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نازلی کا کوئی ایسا ویسا چکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن چاندی کی انگوٹھی، ریشمی رومال اور سب سے بڑھ کر عارفہ کی گواہی کے آگے وہ زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکے اور یہ کہہ کر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ خدا گواہ ہے، ہمیں نازلی کے اس معاملے کی کوئی خبر نہیں۔ میں نے ان سے کامونکی والے اسلم عرف بھولا کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ سخاوت کی چھوٹی بہن زینت کے پڑوس میں اللہ دتہ اور رحمت بی بی کا گھر ہے۔ اللہ دتہ کے لڑکے کا نام بھولا ہی تھا۔ گویا عارفہ کے انکشاف کی تصدیق ہو گئی، لیکن اس سلسلے کی ایک کڑی ابھی تک میرے ذہن میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ سخاوت اور بشریٰ نے اسلم عرف بھولا کا جو حلیہ اور وضع قطع بیان کی تھی وہ جمع سے قطعی مختلف تھی۔ اس کا واضح طور پر ایک ہی مطلب تھا کہ جمع اور بھولا دو بالکل مختلف کردار تھے اور عین ممکن تھا یہ دونوں آپس میں دوست ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان میں شدید نوعیت کی دشمنی ہو۔ میں نے سخاوت علی کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کی کامونکی والی بہن کے گھر کا مکمل پتہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ ہم دونوں کیونکہ نازلی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسلم عرف بھولا کو زیر تفتیش لانا ضروری ہو گیا تھا۔ ہم دونوں اس وقت بیٹھے اسی معاملے پر غور و فکر کر رہے تھے اور اس بات پر متفق تھے کہ ہمیں فی الفور کامونکی کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ نوازش، اس برستی بارش میں گھوڑوں پر سوار ہو کر کامونکی کا رخ کرنا تو عقل مندی نہیں ہوگی۔ ہمیں کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کرنا ہوگا۔ دوسرا ذریعہ تانگا ہو سکتا ہے ملک صاحب، آپ کہیں تو میں سخاوت علی کو لے کر آ جاتا ہوں۔ سخاوت علی کے نام پر میں چونک اٹھا اور مجھے یاد آیا کہ وہ کوچوانی کرتا تھا۔ اس افراتفری میں میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ سخاوت کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ کامونکی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سخاوت علی کے تانگے سے زیادہ مناسب اور کوئی سواری نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم فوراً سخاوت علی کو اس کے تانگے سمیت پکڑ لاؤ، ہم ابھی کامونکی روانہ ہو رہے ہیں۔
تھوڑی دیر میں کانسٹیبل نوازش سخاوت علی کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ وہ بیٹی کی گمشدگی کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا اور جلد از جلد اس کی بازیابی کا خواہاں تھا، لہٰذا میری بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر 5 منٹ بعد ہی ہم تینوں تانگے میں بیٹھ کر کاموکی کی جانب روانہ ہو گئے۔ سخاوت کوچوان اور کانسٹیبل نوازش اگلی سیٹ پر تھے اور میں عقبی نشست پر براجمان تھا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد ہم بخیر و عافیت کاموکی پہنچ گئے۔ ہم سیدھے سخاوت کی بہن زینت کے گھر گئے اور انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر سب کو سخت افسوس ہوا کہ نازلی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے خاص طور پر زینت کی 2 بڑی بیٹیوں سے پوچھ گچھ کی۔ موضوع تفتیش نازلی اور بھولا کا باہمی معاملہ ہی تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی اس چکر سے واقف نہ ہو۔ تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ میں اٹھا اور بھولا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زینت اور اللہ دتہ کے گھروں کے دروازے پہلو بپہلو تھے۔ اس وقت میرے ساتھ نوازش بھی تھا۔ ہم دونوں پولیس کی یونیفارم میں تھے۔ سخاوت علی کو ہم نے گھر کے اندر ہی چھوڑ دیا تھا۔ دروازہ اسلم عرف بھولا کی ماں رحمت بی بی نے کھولا۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ بھولا ان میاں بیوی کی اکلوتی اولاد تھا۔ 2 پولیس والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر رحمت بی بی گھبرا گئی۔ گھر کے اندر پہنچ کر جب میں نے اسے اپنی آمد کی غرض و غائط سے آگاہ کیا تو اس کی گھبراہٹ وحشت میں بدل گئی۔ وہ تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بھولا تو بہت ہی بیبا بچہ ہے جی، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہے۔ وہ کتنا بھولا اور بیبا ہے اس بات کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب وہ میرے ہاتھ آئے گا۔ تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ وہ اس وقت ہے کہاں؟ وہ تو جی کل صبح سے لاہور گیا ہوا ہے، 2-3 دن کے بعد واپس آئے گا۔ بھولا کاموکی میں موجود نہ ہونا بھی اسی امر کا واضح مظہر تھا کہ نازلی کی گمشدگی میں سراسر اسی کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ وہ لاہور کیا کرنے گیا ہے؟ اپنے کسی دوست سے ملنے گیا ہے جی۔ لاہور میں اس کا دوست کس جگہ رہتا ہے؟ مجھے نہیں پتہ جی، وہ اپنے باپ کو بتا کر گیا۔ اللہ دتہ اس وقت کہاں ملے گا؟ وہ منڈی میں ہے جی، شام کو واپس آئے گا۔ اللہ دتہ کاموکی کی غلہ منڈی میں کام کرتا تھا۔ میں نے رحمت بی بی کے ساتھ مزید وقت صرف کرنا مناسب نہ جانا اور نوازش علی کو لے کر فوراً غلہ منڈی پہنچ گیا۔ اس جانب کا رخ کرتے وقت میں نے سخاوت علی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ جب تک میں واپس نہ آؤں وہ اپنی بہن کے گھر میں رک کر میرا انتظار کرے۔ غلہ منڈی کاموکی پہنچ کر میں نے اس آڑتی کی دکان تلاش کی جہاں اللہ دتہ کام کرتا تھا۔ مذکورہ آڑتی کا نام شوکت حسین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں شوکت حسین آڑتی کی دکان پر اللہ دتہ کے روبرو بیٹھا تھا۔ میری بات سن کر اللہ دتہ پریشان ہو گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا جناب، تمہاری یقینی اور بے یقینی کا فیصلہ انشاءاللہ آج ہی کی تاریخ میں ہو جائے گا اللہ دتہ۔ ہم ابھی اور اسی وقت بھولا کی تلاش میں لاہور روانہ ہو رہے ہیں اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے۔ تم ہی ہمیں بھولا کے دوست کے گھر تک پہنچاؤ گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ رہا ہوں۔ اس موقع پر آڑتی شوکت حسین نے قانون کے ساتھ اپنے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا۔ جب میں اللہ دتہ کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کر رہا تھا تو شوکت حسین بھی ہمارے پاس ہی موجود تھا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو اپنی کار میں لاہور پہنچا سکتا ہوں۔ لاری یا بس میں لاہور پہنچنے میں آپ کو کافی وقت لگ جائے گا، پھر بس اسٹینڈ سے بھولا تک رسائی حاصل کرنے میں بھی اچھا خاصا وقت لگے گا، جبکہ میری کار میں آپ لوگ آدھے وقت میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ میں نے چشم زدن میں آڑتی شوکت حسین کی پیشکش سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد ہم لوگ کاموکی سے لاہور کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ لاہور کا دورہ بڑا کامیاب ثابت ہوا تھا۔ میں اس وقت اپنے تھانے میں بیٹھا تھانے داری کر رہا تھا۔ نازلی اور بھولا میرے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان دونوں کے باپ بھی ایک طرف بینچ پر بیٹھے خفگی آمیز نظروں سے انہیں گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے اور باہر بارش اپنی بہار دکھا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا اور اس گھپ تاریکی میں برستی بارش کی آواز بڑا عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔
لاہور میں بھولا کے دوست کا گھر تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ منصور احمد نامی وہ شخص کرشن نگر کے علاقے میں رہتا تھا۔ ہماری خوش قسمتی کہ جب ہم نے منصور احمد کے گھر پر چھاپا مارا تو نازلی اور بھولا گھر کے اندر موجود تھے۔ اس تمام تر کارروائی میں آڑتی شوکت حسین نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ واپسی میں مجھے تھانے پہنچانے کے بعد ہی اپنے گھر گیا تھا۔ جب ہم لوگ نازلی اور بھولا کو لے کر لاہور سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے کاموکی سے سخاوت علی کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ جب کوئی مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس سے آگے کا کیس بہت سیدھا اور آسان ہو جاتا ہے۔ نازلی اور بھولا کی ندامت کے بوجھ سے جھکی ہوئی گردنیں اقبال جرم کی عمدہ مثال تھیں، لیکن میں نے اس اظہار شرمندگی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی زبان سے بھی تسلیم کروایا کہ یہ مجرمانہ حماقت ان سے سرزد ہوئی تھی۔ میں نے اللہ دتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھولا نے نازلی کو گھر سے بھگا کر جو جرم کیا ہے اس کے لیے میں اسے سیدھا جیل بھجوا سکتا ہوں۔ وہ سراسیمہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے روئے سخن سخاوت علی کی طرف موڑا اور بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، بھولا چلا جائے گا اور نازلی کو تم اپنے ساتھ گھر لے جاؤ گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ بھولا جیل کے اندر سزا کاٹے گا اور نازلی گھر کے اندر بیٹھ کر۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ نازلی کو آپ کیوں سزا دیں گے؟ نازلی کو میں نہیں بلکہ یہ معاشرہ سزا دے گا۔ جو لڑکی ایک مرتبہ گھر سے بھاگ جاتی ہے پھر معاشرہ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کہیں اس کا کوئی معقول رشتہ نہیں آتا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے مشورے پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس پیچیدہ مسئلے کو ادھر تھانے ہی میں حل کیا جا سکتا ہے۔ جی آپ حکم کریں۔ یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنی محبت کی تکمیل کے لیے بہت ہی غلط قدم اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم سب مل کر ان کی غلطی کو معاف کر دیں تو ان کی زندگی بڑی عزت سے گزر سکتی ہے۔ آپ کا اشارہ ان کی شادی کی طرف ہے؟ ہاں بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ سخاوت علی، تمہیں نازلی اور بھولا کی شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ حالات نے ان تمام کرداروں کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ کسی کی زبان میری تجویز سے انکار کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا ایک ماہ کے اندر ہی دونوں خاندانوں نے میرے مشورے پر عمل کر ڈالا۔ اس موقع پر بھولا اور نازلی کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ دل و جان سے میرے احسان مند تھے کہ میں نے دو محبت کرنے والوں کو قانوناً اور شرعاً ایک ڈور سے باندھ دیا تھا۔ چند روز کے بعد کانا جمع دوبارہ میرے پاس آیا اور اس نے ایک دلچسپ کہانی سنائی۔ کبھی فرصت ملی تو یہ کہانی بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔